अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, 6 माह के दौरान पाकिस्तान तमाम शोबों की बरामदात बढ़ाने में कामयाब रहा है। बड़ी अच्छी बात है। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमारी कारकर्दगी है और पाकिस्तान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और प्रॉपर्टी ख़रीदारी पर ज़राए ने बताया कि बिल मौखर आमदन से ज़ायद खर्च करने वालों के गिरद घेरा तंग कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे, नज़र डालेंगे। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करेंगे पाकिस्तान में, और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करेंगे और पाकिस्तान के जो हालात हैं इसके ऊपर भी उनके तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पाकिस्तान में करप्शन मज़ीद बढ़ गई, आलमी फहरिस्त जारी हो गई। पाकिस्तान करप्शन के लिहाज से सबसे आगे है, 1 नंबर पर आ गया है, बड़ी बात है जी। दूसरी जानिब बानी PTI और ख़त जजिस कमेटी को भिजवा दिया, आइनी बेंच ही मामले को देखेगा। इस पर भी बात करेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, और बड़ा काम किया सियासत में रह के, शुरू से लेके अभी तक सियासत में ही हैं और PTI का भी हिस्सा रही हैं, काफ़ी जमातों का हिस्सा रही हैं और इनका ताल्लुक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी है। उसके हवाले से भी बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे और इनके लाइफ के हवाले से भी बात करेंगे। इन्होंने काफ़ी मार खाई हैं, जेल भी देखी है, काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना किया है और बानी PTI के साथ थी। और आज इनसे बात करेंगे। सीमा अनवार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैडम क्या कहेंगी? अस्सलामुअलैकुम जी, थैंक यू सो मच एहसान, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपका सेटअप है। सियासत हमारे रगों में दौड़ती है, इसको हम निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो मेरा ताल्लुक़ एक बलोच फैमिली से है और मेरे वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ा करते थे उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का। फिर मैंने जब PTI को ज्वाइन किया तो PTI एक वाहिद जमात ऐसी मुझे लगी कि जो मुल्क के लिए वाकई लॉयल है, कुछ करना चाहती है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि खान साहब बहरहाल लॉयल थे अपने मुल्क के साथ। अब जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिर ठीक है। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी 6 माह के दौरान पाकिस्तान के तमाम शोबों की बरामदात में इजाफा हुआ है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, एक जो बहुत गलत बात है मैं समझती हूँ वो ये है कि ये नून लीग का वतीरा रहा है। हाँ। ये अपने सर्वे खुद ही जारी कर देते हैं और खुद ही उसको डिनाई भी कर देते हैं। फिर एक 6 माह के बाद नया सर्वे आ जाता है, वो उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है। तो देखिए ये बड़ी गलत बात है। अब आपने खुद बताया कि ये इंटरनेशनल लेवल पर बताया गया कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया करप्शन में। और जबकि इनका सर्वे अभी 3 माह पहले मैंने पढ़ा जिसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान 46 नंबर पे आ रहा है। यानी कि करप्शन में ये पीछे कहीं 46 पे ले गए और अब आप देखें कि वो पहले नंबर पर आ रहा है। तो ये एक बहुत गलत बात है कि इसमें आपका मुल्क का इमेज जो है वो बहुत ख़राब होता है। पार्टी का तो खैर ख़राब हो ही चुका है, नून लीग का इमेज कोई अच्छा तो कहते हैं जब से PTI आई थी और मुल्क का देखिए PTI को अब गए हुए मुद्दत हो चुकी है। ये अब IMF के कोई भी बयान होता है, कोई महंगाई होती है, कोई पिछला हर दौर का ये है कि वो PTI पे डाल देते हैं। तो मैं नहीं समझती कि कोई PTI का इतना कसूर है। बेसिकली नून लीग खुद कमज़ोर पार्टी है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से हुकूमत ने नहीं बना करती। इनका ख्याल होता है कि बस हमेशा सड़कें बना दो, पुल बना दो जो लोगों को नजर आए। ये जो 6 माह की कारकर्दगी है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये तरक्की हुई है वही चीज़ या खाली नारों की हद तक है या बातों की हद तक है? मेरी बात सुने, क्या लेजिस्लेशन आप देखें कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें पार्टी के PTI के अपोजिशन के कितने लोग बैठे हैं। वुमेन को आपने वैसे उठा के बाहर फेंक दिया। तो आप लेजिस्लेशन ही नहीं कर रहे। 2/3 जब तक मेजॉरिटी नहीं होती पार्लियामेंट में कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो आप कैसे बिल पास कर रहे हैं? आपके पास मेजॉरिटी ही नहीं है। आप जो एक्चुअल मैं समझती हूँ मुल्क की तरक्की है वो लेजिस्लेशन पर है, आपके बल्दियाती इदारों पर है। आपने बल्दियात का भी इलेक्शन नहीं करवाया, उसको भी ख़त्म किए हुए मुद्दत हो चुकी है। फिर आप पार्लियामेंट में जितना कुछ बैठे हुए हैं अपनी मर्जी के बिल कर रहे हैं, अपनी मर्जी। मुल्क ठीक ये तो कोई तरक्की नहीं, मुल्क ठीक चल रहा है और महंगाई नीचे आ गई है और सारा कुछ हो रहा है। आपके सामने है कि करप्शन के पाकिस्तान इंटरनेशनल का सर्वे है जिस पर पहले मुल्क पर आ गया है। तो जहां करप्शन इतनी ज्यादा होगी कि आप क्या कर सकते हैं? लेजिस्लेशन आपकी नहीं हो रही, महंगाई आपकी बढ़ गई है, फैसलाबाद में इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी हुई है, 46 मिलें बंद हो चुकी हैं। तो अब वो कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल जो खान साहब ने शुरू किया था वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे बताएं कि कौन सी तरक्की? अगर आप कोई सड़क रिपेयर कर देते हैं जो बल्दियात का काम है, हाँ। देखिए वो पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है। गली सड़कें बनाना, लाइटें ठीक करना ये उनका काम नहीं है। उनका काम बेसिकली लेजिस्लेशन है जो नहीं हो रही इस वक्त। तो मैं नहीं समझती कि कोई तरक्की के कोई चांस है
کہ آپ سڑکیں بنا کے یہ کہہ دیں یا پل بنا کے آپ کہہ دیں, آپ نے فورٹریس کے آگے وہ ایک موٹر سائیکل کی لین بنا دی, آپ کہتے ہیں ملک بڑی ترقی کر گیا ہے. اتنا بڑا کام تو کیا, آپ دیکھیں نا میڈم, مجھے بتائیں کہ کوئی موٹر سائیکل کبھی دیکھا بھی ہے اس پہ سوائے پینٹ کے ضیاء کے آپ نے ٹھیکے دیے, لوگوں کو اپنایا. یہ دیکھیں نون لیگ کا جو ہے نا, یہ میں سمجھتی ہوں اس کو پتہ نہیں اپریسیشن اس کو ملنی چاہیے یا اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اپنے ورکرز کو نوازتے ہیں. پی ٹی آئی کا بہرحال یہ ایک میں نے دیکھا تھا کہ یہ فلا تھا کہ اس نے اپنے ورکرز کو وہ آگے نہیں لائے. دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں 70,000 سیٹ پنجاب میں خالی پڑی ہوئی تھی جس پر وہ اپنے ورکرز کو لا سکتے تھے, بٹ یہ ان کی نالائکی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے ورکرز کو آگے نہیں لائے. اور یہ ہونا چاہیے تھا بالکل. کیوں پی ٹی آئی مار کھا رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کا ورکر نے ماریں کھائی ہیں سڑک پہ, آپ انہی کو ہی آپ نے پیچھے رکھا. آپ جو کسی پارٹی سے آئے آپ ان سب کو ٹکٹیں دے دی, آپ نے ورکرز کو کہیں پیچھے پھینک دیا. ہوا کیا پھر, وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ پھر واپس چلے گئے. پی ٹی آئی جو ہی بیچاری ذرا زوال میں آئی, وہ سب پرندے اڑ کے اپنی اپنی شاخوں پہ جا کے بیٹھ گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحب وہ کیسے دیکھتی ہیں آپ جو کام کر رہی ہیں, اور ہمارے پاکستان کی پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, عورت ہیں وہ, تو کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے تو وہ نون لیگ کا حصہ ہے نا. تو نون لیگ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کہ ان کو ایک تو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہوتا ہے ماشاءاللہ. کہیں بیٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بس کیمرے ہمارے ارد گرد میں گھوم رہے ہوں, ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہوں, اور یہ حکومت نہیں ہوتی. احسان صاحب حکومت میں سمجھتی ہوں, مجھے اتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں, تقریباً 18 سال سے میں کام کر رہی ہوں. سچ پوچھیں تو مجھے کوئی پراپر سیاست دان آج تک نظر ہی نہیں آیا جس کو کہا جائے کہ یہ واقعی ملک کے لیے کام کر رہا ہے. مطلب خان صاحب ٹھیک ہے پی ٹی نے کام کیا ہے, بٹ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ, ہائی لیول پہ چلی گئی اور اس نے انٹرنیشنل معاملات کو سلجھانے شروع کر دیے, جبکہ اس نے ملک کو اگنور کیا, اس نے انٹروین نہیں کیا. جو گلی محلے کی سیاست تھی اس میں انٹروین نہیں کیا, حالانکہ اس کے پاس بہت اسٹریٹ پاور تھی, بڑا ورکر تھا, اگر وہ کرنا چاہتی تو بہت کام کر سکتی تھی. پراپرٹی کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ بل آمدن سے زیادہ خرچ کرنے والے جو گھیرا تنگ کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گی؟ اب آپ ہی خریدیں گے تو آپ کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا کوئی بھی؟ دیکھیں ہمارے جتنے بھی تھے نا, وہ خان صاحب نے وہی بات بڑے مشہور تھا یہ جی, بنی گالا میں واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے خان صاحب نے اور اس میں دھوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, اس میں واقعی دھویا جاتا تھا. تو جو اس طرح کے معاملات تھے, آپ کے سامنے جہانگیر ترین اور علیم خان کی مثال بہت اہم ہے. ان کے اس طرح کے معاملات تھے تو خان صاحب نے کہا کہ آپ میری پارٹی سے فارغ ہو, پہلے اپنے معاملات کو کورٹ سے نکال کے لاؤ, سلجھا کے لاؤ, کلیئر ہو کے آؤ, آپ پھر میری پارٹی کو جوائن کرو. اور انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو یہ بہت سارے لیڈران کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اچھا اقدام کیا گیا میرے خیال میں. نہیں دیکھیں, اچھا اقتدام اس وقت ہے جب یہ ان کے اپنے لوگ بھی شامل ہوں, ان کو بھی انوالو کیا جائے. پرابلم وہاں آ جاتی ہے جہاں یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنے لیے تو نئے لاز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں کہ جی ہم تو اس چیز سے استثنا ہے. اب نیب کے معاملات آپ کے سامنے کہ کس قدر کیسز تھے, اور انہوں نے یہ سارے لاز بنائے کہ ہم نیب سے فارغ ہو جائیں, اور وہ ہو گئے. تو یہ ایک جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ ہے, مجھے دکھ کس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ اگر کوئی لاز بناتے ہیں تو یہ پیورلی اپنے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اب پی کا ایکٹ ہے میڈیا کے خلاف, اب جو پی کا ایکٹ آیا ہے میڈیا کے خلاف, کہ آپ جو فیک خبریں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. آج سے ہماری بھی ہڑتالیں شروع ہے, بھوک ہڑتال پورے پاکستان میں پریس کلبوں کے باہر. دیکھیں فیک نہیں, اصل میں بات کروں گی ریئل خبریں. دیکھیں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے ہمیشہ ہر سیاست میں. میڈیا نے بہت کچھ عیاں کیا, اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ ان پر کیسے کیسے میڈیا کے پرسنز پر کیسز ہوئے, کیسے کیسے ان کو اٹھایا گیا, کس طریقے سے ان کے گھروں کو جلایا گیا. تو یہ ایک فیک نہیں, وہ ریئل رپورٹ آگے کرتے ہیں تو ان کو پکڑا جاتا ہے. تو یہ فیک کے لیے تو بلکہ میڈیا کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ایک رپورٹ غلط بیان کریں, اس پہ وہ ہماری حکومتیں بڑی خوش ہو جاتی ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا ہو گیا. اینی ہاؤ میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو اپنا رول نبھانا چاہیے, اور جس طرح وہ اب تک بہادر بنے رہے ہیں آگے بھی ان کو بہادر بننا چاہیے. ترک صدر پاکستان پہنچے ہیں اور مختلف جگہوں کا وہ دورہ بھی کریں گے, وزیر اعظم شہباز شریف بھی ساتھ ہوں گے, اور بڑا ویلکم کیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر اس کا, تو کیا کہیں گی؟ دیکھیں ہر ملک کے صدر, وزیر اعظم, منسٹرز اور ایمبیسیڈرز وزٹ کرتے ہیں تو عام بات ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اسپیشل. اچھی بات ہے کہ انہوں نے دورہ کیا ہے, لیکن ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ ہر ایک ملک کو پتہ ہے
ہر بندے کو پتہ ہے کہ پاکستان میں لاسٹ 3 ایئرز میں کیا ہوا. تو یہ ہمارے لیے بہرحال باعث شرمندگی ہے کہ آپ کا ہر ملک کا جو ہے وہ امیج آپ کے نزدیک خراب ہو چکا ہے. ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بزنس کے حوالے سے بات چیت ہوگی اور تعلقات اچھے ہوں گے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کا ایک دور تھا جب انہوں نے 3 ماہ کا دھرنا دیا تھا. پی ٹی آئی سے ہی آئیں گے, بریک کا ٹائم ہے میڈم, ناؤ شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے اور ترک صدر کے حوالے سے. تو جی میڈم آپ پی ٹی آئی کا ذکر کر رہی تھی بریک سے پہلے. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب 3 ماہ کا دھرنا دیا تھا ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے, تو تب چین کے صدر کا ایک وفد آنا تھا اور ان کے ساتھ اور ان کا کوئی بزنس پاکستان کے ساتھ. تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا جی وہ نہیں آ رہے, پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کو فلاپ کر دیا ہے. تو اب آپ کیا کہیں گے, آپ میڈیا والے اب روڈ پہ ہیں, اب یہ آ رہے ہیں اور ان کا اگر دورہ کینسل ہو جائے گا تو میڈیا پہ یہ بلیم بازی ہوگی کہ جی میڈیا کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہر ملک کے اپنے ایک رولز ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں جاتے ہیں, اپنی وجوہات سے پروگرام کینسل بھی کرتے ہیں, اپنی وجوہات سے وہ آتے بھی ہیں, اپنی غرض سے وہ بزنس بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پاکستان کی کوئی ہمدردی ہوتی ہے, ان کا اپنا بھی ان کو مفاد نظر آتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ کچھ ڈیل کرتے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی بڑے خط لکھ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں, پازیٹیو خط لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر میڈم کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں اچھی بات ہے اگر کر رہے ہیں تو. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ یہ اگر میڈیا والے آگے آتے ہیں پاکستان کے لیے تو اچھی بات ہے, ویلکم. اگر نون لیگ بھی ملک کے لیے آئے ویلکم, اگر مانیے پی ٹی آئی بھی آتے ہیں تو ویلکم. پاکستان کی بات میں تو پہلے ہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ خدا کا واسطہ پاکستان کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے, کیا وجہ؟ نہ یہ بیٹھنے کو تیار ہیں, نہیں جی آج کل تو کٹھے بیٹھنے کو تیار ہیں. کیسے آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کٹی, مولانا فضل الرحمان کٹے, نون لیگ کٹے. جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تو بریانی سب مل کے کھاتے ہیں. بریانی تو کھاتے ہیں مل کے, مگر ملک کی خاطر کٹھے نہیں بیٹھتے نا. مسئلہ تو یہ ہے بس وہ جہاں اپنے مفادات, پھر وہی آ جاتی ہے بات کہ پاکستان کا کوئی نہیں سوچتا. بیسیکلی اپنا مفاد جس کو جہاں نظر آتا ہے وہ وہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو اصل چیز ہے پاکستان. پاکستان کا واقعی کوئی نہیں سوچ رہا, ہر کوئی اس وقت اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ حقیقت ہے. پاکستان نمبر 1 پہ ہے کرپشن کے حوالے سے, اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سب سے پہلا نعرہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا جو نظام ہے وہ ختم کیا جائے گا, اور کرپشن کا جو نظام ابھی تک ختم نہیں ہوا اور 1 پہ آ چکا ہے. تو کیا کہتی ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں یوتھ ہماری, حالانکہ پاکستان میں بہت یوتھ ہے ماشاءاللہ اور یوتھ سے ہی ترقی ہوتی ہے. تو اس وقت جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں, اسپیشلی یہ جو پکڑ دھکڑ اور جو کیسز ہوئے ہیں, اس کے بعد ہماری یوتھ کی بہت کوشش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل جائے. اور آپ نے دیکھا کہ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, وہ جابز باہر تلاش کر رہے ہیں. یعنی اس وقت ہر بندے کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان سے باہر نکل جائے. تو یہ ایک ترقی کیسے ہو سکتی ہے ملک کی؟ اور کرپشن جو آپ کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے, اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری کریم پاکستان سے نکل رہی ہے. اور جو کرپشن ہو رہی ہے, جو کرپٹ طبقہ ہے, جو کرپٹ سیاستدان ہے, وہ اپنے مفادات کی خاطر لوٹ کھسوٹ میں بالکل ریڈی بیٹھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر اپنے لیڈر کو دیکھ رہا ہے. اگر آپ کا ایک لیڈر خود لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے اور وہ جہازوں کے جہاز آپ کے لندن ایونیو میں پہنچ رہے ہیں, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ چھوٹا طبقہ نہ کرے؟ آپ دیکھیں کہ ریڈی والا بھی ہوگا تو وہ بے ایمانی سے باز نہیں آئے گا. تول مول میں وہ بھی 1 کلو 1 پاؤ کا فرق ڈال دے گا. تو یہ ایک انٹرنیشنل پاکستان کہہ لیں, پاکستان کی ایک محبوب ترین مشغلہ ہو گیا ہے ہمارے لیڈران کو دیکھتے ہوئے کہ بس لٹو سٹو اور بھاگو. یہ ان کا میڈم آپ کیوں پیچھے ہٹی سیاست سے؟ آپ کا بیک گراؤنڈ سارا سیاسی ہے اور آپ نے بھی بڑا کام کیا, میں نے دیکھا. میں ماسٹر پولیٹیکل, آپ کیوں پیچھے ہٹی؟ میں نے پی ٹی آئی کو بڑی ٹریننگ دی ہے, پولیٹیکل ٹرین میں ماسٹر پولیٹیکل ٹرینر تھی پورے پنجاب کی. ہاں مجھے پتہ ہے چیز. تو میں نے بہت ٹریننگز دیں اور الحمدللہ پنجاب کے ہر حصے میں گئی. یاسمین راشد کی انچارج تھی میں الیکشن سیل کی, چودھری سرور کے الیکشن سیل کی انچارج تھی. بہت کام کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں پیچھے کیوں ہٹی, بڑا اہم سوال ہے آپ کا. خان صاحب کی حد تک تو ماشاءاللہ کسی کو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی نالائکی میں کہہ لوں گی کہ خان صاحب کی ہے کہ جو خان صاحب سے نیچے کا لیڈر ہے ان پہ خان صاحب کی نظر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر کر کیا رہا ہے؟ وہ من مانی کر رہا ہے. وہ اپنی من چاہے لوگوں کو آگے لا رہا ہے, وہ اپنے من چاہے لوگوں کو جو ہے وہ نواز بھی رہا ہے, عہدے بھی مل رہے ہیں ان کو. جب ہمارا الیکشن تھا ان کو ٹکٹس بھی مل رہی تھیں. اور جو خوشامد نہیں کرتا, جو ان کے کہہ لو کہ ان کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ پھر
وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے وہ بندہ. وہ پھر ان سے صرف کام لیتے ہیں اور کام لے کے ان کو یوں کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پیچھے پھینک دیا جاتا ہے. تو شاید میں ان بد نصیبوں میں سے تھی. آپ نے پھر استحکام پاکستان بھی پارٹی جوائن کی, پریس کانفرنس بھی کروائی گئی؟ بالکل بالکل ایسا ہے. آپ نے خود پریس کانفرنس کی یا کروائی گئی پریس کانفرنس؟ یہ تو خیر میرے خیال ہے کہ اس کو ٹاپ سیکرٹ پہ رکھا جائے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ استحکام پاکستان بھی کچھ بھی نہیں کہہ رہی. وہ شاید پی ٹی اے کو توڑنے کے لیے پارٹی بنی تھی اور اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہے. میں اعلان کر رہی ہوں بات کہ میں اب اس کا حصہ نہیں ہوں. تو یعنی کہ میں آپ کے چینل پر یہ میں اعلان کر رہی ہوں, ابھی تک میں تھی, اب سے 15 منٹ پہلے میں پاکستان استحکام پارٹی کا حصہ تھی, بٹ آپ کے چینل پر یہ میں اناؤنس کر رہی ہوں کہ میرا اب اس پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس پارٹی کو چھوڑ رہی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک عام پارٹی ہے, وہی جو نون لیگ ہے, وہی جو پیپلز پارٹی ہے, تو کوئی فائدہ نہیں. میں جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ کوئی نہیں کر رہا. ویسے آپ پی ٹی آئی میں رہی, ٹھیک ہے, اس کے بعد استحکام پاکستان میں گئی آپ, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی اور استحکام پاکستان پارٹی میں کیا آپ نے ڈفرینس دیکھا؟ نہیں, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے. پی ٹی آئی میں بہرحال بہت زیادہ ایک سسٹم ہے. دیکھیں خان نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں اس پارٹی کو ایک وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بناؤں گا. وہ بہت خوبصورت بات تھی, کاش اس پر قائم بھی رہتے. وہ نہ ہو سکا. اس کے بعد تتر بتر ہو گئی پارٹی. لیکن اب میرا یقین ہے ویسے کہ اگر خان صاحب دوبارہ پارٹی میں آئیں گے تو بہت سارے سبق حاصل کر چکے ہیں. شاید وہ اس پارٹی کو ری آرگنائز کریں اور پھر ان کو کچھ تھوڑی بہت عقل آئی کہ یہ کیا میری پارٹی میں کس کس نے کیا کیا ہے, تو اس کو ایک لائن اپ کریں. رائٹ ناؤ تو جو ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے. اگر آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ میڈم آپ دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کریں, اتنا وقت دیا آپ نے, تو آپ سوچیں گے اس کے بارے میں دوبارہ؟ میں ضرور سوچوں گی. اس میں دو باتیں, ایک تو اگر خان صاحب خود پارٹی کو ہولڈ کرتے ہیں کہ اگر ان کے نیچے وہ دے دیتے ہیں گوہر ایوب کو, فلاں کو, خواتین میں سے میں نام نہیں لینا چاہتی, بہت سارے اس طرح کے ناجائز جو ہے وہ ڈیمانڈز والی خواتین کو آگے لے آتے ہیں, وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس پارٹی میں چودھری سرور بہت اہم ہو رہا تھے. بہت اچھے طریقے سے وہ پارٹی کو ری آرگنائز کر رہے تھے, بہت اچھے طریقے سے لے کے آگے چل رہے تھے, بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ورکرز کو جوائنٹ کیا ہوا تھا. انہوں نے جب پارٹی چھوڑی تو بہرحال پارٹی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے. جہانگیر ترین کے جانے کے بعد کوئی دھچکا نہیں لگا, علیم خان کے جانے کے بعد کوئی فرق نہیں آیا, بٹ چودھری سرور کے جانے کے بعد بہرحال پارٹی کو بہت بڑا ایک شوق لگا تھا اور اس سے ورکر کافی تتر بتر ہو کر مایوسی کا شکار ہو گئے تھے. تو میری خواہش ہوگی کہ اگر وہ آتے ہیں اور ری آرگنائز ہوتی ہے پارٹی, خان صاحب خود آ جاتے ہیں, تو وہ ماحول جو آج سے 8-10 سال پہلے تھا, کیا بات ہے جب فوزیہ قصوری اور سلانی بخاری ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے, تو وہ پارٹی کا دور ہی کچھ اور تھا. اس کے بعد تو خوش آمدی اور بس میں نام نہیں لینا چاہوں گی. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو جس نے قربانی دی ہے, ٹھیک ہے, جیلوں میں قربانی دی ہے, دھکے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, اور خان کا یہ پیغام آیا جیل سے, ان کو نوازا جائے گا, ان کو سیٹیں دی جائیں گی ایم پی اے کی, ایم این اے. اچھا, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. اب بہت ساری خواتین, میں پھر وہی بات کے نام نہیں لینا چاہوں گی, 4 دن پہلے آئیں اور ان کو پکڑ کر تو سب کی ہوئی. ان کو اگر 2 دن جیل میں رکھا گیا ہے, ایک عورت جو پارٹی کو 20 سال سے سرو کر رہی ہے, ایک عورت جس نے 2 دن جا کر جیل کھا کے آ گئی ہے, اس کو آپ نواز لیں گے, اس کو ٹکٹ دے دیں گے, اور جو 17-20 سال سے آپ کی پارٹی کی خدمت کر رہی ہے, یہ نام بھی مانگے گئے. نہیں دیکھیں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ پارٹی میں پتہ نہیں کون فیصلے کرتا ہے, بٹ اتنے غلط فیصلے ہوتے ہیں. ایک اور خاتون ہے جو جسٹ ٹک ٹاک کی بیس پہ آگے آئی اور اس کو ایسا نوازا گیا جس کو ہم نے پہلی بار زمان پارک میں دیکھا تھا, جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا پارٹی میں. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ سنم جاوید, میں آپ کا کھل کے نام لوں گی, ہم نے زمان پارک میں اس کو پہلی بار دیکھا ہے. تو کیا ایک عورت جو پچھلے 20 سال سے پارٹی میں دھکے کھا کے نعرے لگا رہی ہے, اسلام آباد جلسوں میں جا رہی ہے, جو عورتیں بھر بھر کے بسیں آپ کی سیالکوٹ کے جلسوں میں اٹینڈ کر رہی ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں. آپ ایک ٹک ٹاک پہ آئی ہوئی 4 دن کی عورت کو آپ کہنے کہ اس کو اپنا سینٹ کا ٹکٹ بھی دے دو, اس کو پارلیمنٹ میں بٹھا دو, اس کو ہر طرح سے عہدے بھی دے دو. یہ کیا انصاف؟ لیکن نا جب وہ جیل سے باہر آئیں تو ان کو پروٹوکول دیا گیا کے پی ہاؤس میں, وہاں پہ رہی. میں یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ بہرحال پارٹی کے فیصلے بہت غلط تھے, اور میری پارٹی میں چھوڑنے کا ایک بہت بڑا جو تھا وہ ایک تھی بات کہ پارٹی کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. پارٹی کو ایک غلط سمت پہ لے کے جایا جا رہا ہے. ایک خوش آمدی ٹولہ جو ہے وہ اس پر قابض ہو چکا ہے.
ایک یہی چیزیں غلط تھیں جس کی وجہ سے میں نے پارٹی کو چھوڑا. کیا یہ چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, اگر خان مذاکرات صاحب ہو جاتے ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے اور اپنے ورکرز کو آگے لیتے ہیں؟ میرا پھر وہی فکر ہے, اپنے پرانے ورکرز کو آگے لاتے ہیں تو ہی پارٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. دیکھیں حامد زمان صاحب نے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی, یہ جو 18 کا ہمارا الیکشن ہوا تھا تب خان صاحب کی زمان صاحب کے ساتھ جنگ بھی شروع ہو گئی تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت حامد زمان نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو آج سے 20 سال پہلے کام کر رہے ہیں, 15 سال پہلے کام کر رہے ہیں, خان صاحب رائٹ ان کا ہے. اور اس وقت بات نہیں سنی گئی تھی تو حامد زمان صاحب بھی اس وقت پیچھے ہو گئے اور ہم جیسے ورکر بھی پیچھے ہو گئے. IMF کہتا ہے پاکستان میں انٹر ہو چکا ہے اور ہر ادارے پہ اب وہ قابض ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ سے ظاہر ہونے چاہیے. کیا ہونا چاہیے ان کے ساتھ سے؟ بالکل ہونے اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے میڈم, شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میڈم کیا کہیں گی, اب IMF کہتا ہے جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں ان کے اثاثے ظاہر ہونے چاہیے. دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے, ہاں, اور الیکشن کمیشن میں ایک رول تھا کہ آپ اگر الیکشن اس وقت آپ کو ٹکٹ ملے گی جب آپ اپنے تمام اثاثوں کو پہلے ظاہر کریں گے اور ویب سائٹ پہ ڈالیں گے. یہ ایک چیز تھی, اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید کسی نے بھی کوئی پراپر اثاثے ظاہر نہیں کیے, اور کسی نے کچھ کہا, کسی نے بعد میں کچھ کہا, کسی نے باہر کی پراپرٹیز چھپائیں, تو ایک جھوٹ کے پلندے پر جو ہے وہ الیکشن لڑا گیا. تو اگر IMF نے یہ ڈیمانڈ کر دی تو کوئی غلط نہیں ہے, بٹ یہ رول تو پہلے سے ہی ہے تو اس کو کوئی اگر سنتا ہی کوئی نہیں ہے, مانتا ہی کوئی نہیں ہے, دوبارہ پھر انہوں نے لاگو کر دیا. تو اللہ کرے کہ اس پہ عمل بھی ہو نا. بات تو یہ ہے اثاثے ظاہر کریں تو سب سے پہلے تو نون لیگ فارغ ہوتی ہے جنہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے اثاثوں کے اوپر, تو ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور ان کی اتنی پراپرٹی نکل آئی, تو یہ ایک ضروری ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا ہے, اللہ کرے اس پر عمل ہو. IMF جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے بھی ملاقات کی انہوں نے, اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہے. اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے. ویسے چیف جسٹس سے ملاقات کرنے کا توق نہیں بنتا میرے خیال میں, آپ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں نہیں بنتا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. چیف جسٹس کا ایک دیکھیں ہر ایک شخص کی اپنی ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ڈومین ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر بندے کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس کا کام صرف اپنے کورٹس کے ڈیسیژنز کرنا ہے, سو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہیں. لیڈر کا جو کام ہے وہ لیڈر کرے, جو پارٹی کے ہمارے صدروں کا کام ہے وہ صدور صاحب کریں, منسٹر اپنی ڈومین میں رہیں. تو یہاں ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ گھسا ہوا ہے دوسرے کے اندر, یہ چیز غلط ہے. اس سے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ پراپر کام ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ آپ کے اوپر ایک آرڈر ہوتا ہے. تو اس آرڈر کی بیس پر آپ کے جب ہاتھ باندھ دیے جائیں تو آپ کیا کام کرو گے؟ کچھ بھی نہیں. تو ایگزیکٹلی یہی چیز ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے, کسی کو دوسرے ڈومین میں جانے کی اجازت نہیں. چیف جسٹس کے بعد اگلا جو لائحہ عمل ان کا ہے نا IMF کا, وہ آرمی چیف سے ملاقات کریں گے. وہ میں خیال اس کو کبھی توق نہیں بنتا ملاقات کرنے کا. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سرائکی میں کہتے ہیں اتھاں چپ دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا. تو میں اسی پہ عمل درآمد کروں گی کہ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو کلوز کر دیں, کوئی نیکسٹ بات کرتے ہیں. نہیں ویسے اچھی بات ہے اگر ملاقات ہو بھی جائے, اس میں بڑی بات نہیں ہے, اچھی بات ملاقات ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری جانب جنوری 2025 میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3 ارب کی ترسیلات کی ہے ملک میں. جی بالکل, دیکھیں انہی کے بیس پہ ہی میرا خیال ہے ہمارا ملک چل رہا ہے, ورنہ تو ہمارے لیڈران صاحبان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی, اٹھا کے باہر لے کے جا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں اوورسیز پہ دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ایک PT کے دور میں بہرحال یہ اچھا سٹیپ لیا گیا تھا کہ ان کو ووٹ کا حق دیا گیا تھا. جب آپ اتنا پیسہ ملک کو بھی دے رہے ہو, آپ اتنی پراپرٹیز بھی لے رہے ہو, آپ اتنا پیسہ بھی بیچ رہے ہو, تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایک ووٹ ڈال سکیں؟ ایک ووٹ جس کی ان کی نزدیک اتنی ویلیو ہونی چاہیے, تو آپ نے ان سے یہ حق بھی چھین لیے. تو سوچیں کہ اگر وہ یہ پیسہ بند کر دیں تو کیا ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کو دوبارہ اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے, جو ایک رول بنا تھا پارلیمنٹ میں, دوبارہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. آپ ان کو ووٹ کا حق دیں, جب وہ اتنا آپ کو پیسہ دے رہے ہیں تو ان کا رائٹ ہونا چاہیے. 2 دن پہلے PC میں ایونٹ ہوا اور بیرسٹر امجد ملک صاحب تھے, اوورسیز کے ہیڈ کر رہے ہیں, جو شاید آپ جانتی بھی ہوں ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کی انہوں نے تعریف کی ہے, مریم نواز کی تعریف کی ہے, شہباز شریف کی, نواز شریف کی. کہتے ہیں جتنے بھی اوورسیز ہمارے جو باہر رہتے ہیں ان کی جو پراپرٹی یہاں پہ تھی لوگ قبضہ کر لیتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس کے اوپر انہوں نے ایک قانون بنایا ہے. ٹھیک ہے, قانون بن گیا ہے, اب اس کا کوئی یہ چکر نہیں ہوگا, سب کے پاس اپنی پراپرٹی رہے گی, کوئی نہیں لے گا اس کی. قوانین تو بہت بنتے ہیں,
قوانین تو ہر دور میں بنے ہیں، کیا ان پر کبھی امپلیمنٹ بھی ہوا ہے؟ اصل چیز امپلیمنٹیشن ہے، جو کہ آپ کی پولیس نے کرانی ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کرانی ہے، آپ کی بیوروکریسی نے کرانی ہے، جو سب کے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے قانون بنانا نہیں، قانون پہ امپلیمنٹیشن۔ تو کاش ہمارے منسٹر صاحب کو یہ بھی خیال آ جائے کہ اگر یہ رول بنا دیا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں، ورنہ تو واقعی اوورسیز جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں، آپ بلیو کریں ایسا، میں جرمنی بھی گئی، میں لندن بھی، میں نے بہت سارے ملکوں میں ابھی وزٹ کیا، اور یقین کریں کہ میں نے فیل کیا کہ ہمارے اوورسیز ہم یا جو پاکستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ اس پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل 10 گنا زیادہ پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ بٹ آپ سوچیں کہ جب ایک پاکستانی یہاں آتا ہے اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایسا ہوا نا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک کیس تھا جو غالباً سیالکوٹ کا تھا، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور وہ کتنے عرصے کے بعد پاکستان آیا تھا۔ تو جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہ پاکستان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا سارا یہ کرپشن کا سسٹم جو ہے وہ فل عروج پر ہے تو وہ پاکستان سے چڑ جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو مرڈر کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ پاکستان کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو ہی وہاں بلوا لیں یا بہن بھائی کو وہاں بلوا لیں، لیکن وہ یہاں آنے کو اوائڈ کرتے ہیں۔ تو سوچیں کہ اگر یہ پاکستان کا پیسہ رک جائے، آنا بند ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے خدارا اپنے پاکستان کا امیج ٹھیک کیجئے، یہ میری ہر ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے، اور جو ان کی یہاں پراپرٹیز ہیں ان کو سیو کیا جائے، اور اسپیشلی ان کے بچوں کی حفاظت۔ وہ یہاں پر یقین کریں کہ میں احسان آپ کو یہاں چینل پہ بتاؤں گی کہ میرے بچے باہر ہیں، مجھ پر کیسز تھے، میں قسم کھانے کر تیار ہوں اس وقت کہ میرے بچے پاکستان 3-4 سال نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے بھائی، ہم آئیں کیسز آپ پر ہیں، ہمارے بچے اٹھا لیے جائیں تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو یعنی اتنا امیج خراب ہے کہ قصور کسی کا ہے، بچے کسی کے اٹھا لیے جائیں۔ تو اسپیشلی جو اوورسیز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں، تاوان کے لیے اغوا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کیسز میں پھر اوورسیز کیا کرے گا؟ وہ یہی کرے گا کہ اوائڈ کرے گا، پیسہ بھیجنا بھی بند کر دے گا۔ تو ایک بہت بڑا سورس ہے، ہماری انکم سورس ہے، اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، جو کوئی ملک نہیں کر رہا۔ ڈالر جو نیچے آنے کا نام نہیں لے رہا، آسمان کے اوپر ہے، ساتھ ساتھ سونا وہ بھی آسمان کے اوپر ہے، آج بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے فی تولہ۔ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ بس یہ ہے کہ خواب ہے، سونا تو خواب ہے خواتین کا، اور اب تو بالکل ہی خواب بن گیا، پہنچ سے ہی دور ہو گیا ہے۔ تو ڈالر کے ساتھ ساتھ وہ بھی اڑان میں ہے، اور ڈالر ظاہری بات ہے کہ معیشت جب نیچے آتی ہے تو ڈالر مہنگا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ کیسے کہنے کہ جی پاکستان نمبر 1 پہ ترقی کر رہا ہے، جب آپ کا ڈالر گر گیا ہے اس کا مطلب ہے آپ کی معیشت تو نیچے جا رہی ہے، آپ کا GDP ریٹ گر رہا ہے۔ تو یہ کیسے آپ بات کر رر ہیں کہ جی ہمارا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ تو ان کے منہ پہ تو تماچا ہے ہمارے حکمرانوں کے، جو بول کچھ رہے ہیں اور آپ کا پریکٹیکلی آپ کا جو انالیسز ہے وہ کچھ سے کچھ ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے، جھوٹ کو بہرحال۔ ویسے میڈم آپ کو ایک خوشخبری دوں، ویسے سب کے لیے خوشخبری ہے، پورے ملک کے لیے بجلی سستی ہونے جا رہی ہے، صرف 1 روپے۔ اتنا بڑا ہمارا بل اتنا بڑا کم ہو جائے گا، جب بڑھتی ہے تو 30 روپے بڑھتی ہے پر یونٹ، اور گرتی ہے تو 1 روپے یونٹ گرتی ہے۔ یہ صبح کی رپورٹ ہے، میں نے جب صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ تو ساری رپورٹ چل رہی تھی، سیم پیٹرول کا حال ہے، بڑھے گا تو 10 روپے پڑے گا، گرے گا تو 8 آنے گرے گا۔ اور یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور 1 روپے بجلی جو ہے نا صارفین کے لیے سستی کر رہے ہیں تاکہ عوام کا جو بل ہے وہ کم آئے گا۔ بالکل، بہت بڑا اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ 1200 یونٹ جس کا ہے نا اس کو فری کریں نا، میں بات کروں تو مطلب آپ نے اب آپ جو میٹر ریڈرز ہوتے ہیں، کرپشن کی بات آ رہی ہے، آپ نے اندازہ کبھی کیا کہ وہ کتنی کرپشن کر رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ لائنز کتنی جو گاؤں کے گاؤں جا رہے ہیں اور وہ غلط میٹر کے اوپر یا غلط آپ ڈائریکٹ ٹرانسفارمر پر لگا دیتے ہیں، تو ان کا کیا ہے؟ آپ بلیو کریں کہ اگر پاکستان میں بجلی چوری روک دی جائے نا، ہمارے پاس اتنی وافر بجلی ہو، میرا خیال ہے کہ ہم کسی اور ملک کو بھی سپلائی کر لیں، یا ہمارے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو کمرشل بل ہیں وہ تو کمرشل تو لوگ دیتے ہی نہیں، کمرشل پہ کو انہوں نے ڈومیسٹک پہ کیا ہوا ہے۔ کتنے دکاندار ہیں جو آپ کے یہاں دے رہے ہیں کمرشل بل، آپ دیکھیں آٹے میں نمک کے برابر ان کا حساب ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملک کی ٹھیک ہونے والی ہیں۔ آپ دیکھ لیں ڈیرہ اسمیل خان دیکھ لیں، وہاں پہ لوگ بل نہیں دیتے۔
لائٹ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں, دوسرا عملہ جاتا ہے, ان کو مارتے ہیں, گند دکھاتے ہیں, بل نہیں دیتے. چند گھر ہیں کو ڈیرہ اسماعیل خان میں جو لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے علاقے کے ساتھ ہے, میاں والی کے ساتھ, مجھے پتا ہے اس چیز کا, وہاں پہ کنڈے ڈالے ہوئے ہیں, سارا بوجھ کس کے اوپر آتا ہے, پنجاب کے اوپر آتا ہے, وہاں پہ بل لوگ نہیں دیتے. پچھلی دفعہ میں نے پچھلے سال کی بات ہے کہ سردیوں میں ایک پورے گاؤں نے سوئی گیس چوری کی ہوئی تھی, پورے گاؤں نے. سوچیں کہ وہ اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے کسی بندے کے ساتھ مل کے کیا ہوا تھا انہوں نے, ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہی باتیں کرنے والی ہیں کہ کرپشن اگر ہو رہی ہے تو آپ کے ہائی لیول سے لے کر لو طبقہ سب انوالو ہے. تو یہ ایک آوے کا آوائی جہاں بگڑا ہوا ہو, وہاں تو جسے کہتے ہیں نا ڈنڈے سوٹے کی ضرورت ہے, میں سمجھتی ہوں. تو یہاں تو سب سرکاری افسران آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں, گھر میں ملازمین بھی ان کے سرکاری کام کر رہے ہیں, گاڑیاں پیٹرول ہیں تو وہ گورنمنٹ کے یوز ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہے احسان. یہاں یہ ملک بہت سیدھا ہونے والا ہے, اس کو تو کون کرے گا سیدھا اس کو؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ دور دور تک کوئی ہمارے پاس ایسا فرشتہ نہیں ہے. تھوڑی سی ایک ہی امید تھی, وہ امید وہ بھی ختم ہو گئی. میں تو جب سے پیدا ہوں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, کوئی بھی میرے ساتھ گیسٹ آتا ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں جب سے پیدا ہوں ہوش سنبھالا ہے, میں نے 2 ہی تصویریں دیکھی ہیں, صرف 2 تصویریں, شہباز اور زرداری, اس کے علاوہ تیسری تصویر مجھے نظر نہیں آئی. تو اسی لیے تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں دہانے پہ تباہی کے کھڑا ہوا ہے, کیونکہ ان 2 لیڈروں نے 70-80 سال سے حکمرانی کی ہے. آپ نے کسی اور کو آنے, اچھا اب پھر ان کی نسلیں آنے کے لیے ریڈی ہو گئی, وہ بھی آ چکی, انوالو ہو چکی. تو آپ سوچو کہ ایک نسل در نسل ایک انہوں نے سونے کا چمچہ منہ میں ڈال کے وہ پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے کیا غربت دیکھی ہے, وہ کیا غربت پہ کام کریں گے, وہ کیا غربت پہ لیجسلیشن کریں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت ہے کیا, لائٹ جانا کیا ہوتا ہے, کھانا نہ ملنا کیا ہوتا ہے, آٹے بھاؤ کا ریٹ کیا ہے, دال کا سبزی کا ریٹ کیا چل رہا ہے. تو جن کو علم ہی نہیں ہے تو ان کو پھر کیا, ان کو اس سے کیا کہ وہ غربت کیا جا رہی ہے اور کہاں پہ کرپشن. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, چائلڈ پروٹیکشن میں بھی آپ رہے ہیں, کافی کام کیا, اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. میڈم, آپ چائلڈ پروٹیکشن میں بھی کافی عرصہ رہیں, بڑا کام کیا, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بڑی ترقی کی, بلڈنگ بڑی اچھی بنی ان کی, سارا احمد بھی ساتھ تھی آپ کے, ابھی بھی میرے خیال ادھر ہی ہے میرے خیال میں. تو چائلڈ پروٹیکشن اس ٹائم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, جب پی ٹی نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا سارا نے, تو اس وقت 36 ڈسٹرکٹس میں سے صرف 16 ڈسٹرکٹس پر جو ہے ان کے آفیسز تھے. اور اس کے بعد پھر سی ایم کی ہیلپ کے ساتھ, اور اس کی سارا کی اپنی بڑی اس میں کارکردگی ہے, اس نے پھر اب ماشاء اللہ کوئی 26 ڈسٹرکٹس پہ جو ہے وہ آفیسز بنا لی ہیں. رائٹ ناؤ لاہور میں بھی ہمارے پاس کافی بچے ہیں, تقریباً 480 کے قریب اس وقت جو ہے وہ وہاں پر بچے ہیں, حالانکہ اتنی گنجائش نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور کافی کام ہوا اس کے اوپر, اسپیشلی جو نرسری میں لوگ جو بچے چھوڑ جاتے ہیں, جو جس طرح کوڑے کے ڈھیر پہ ہمیں بچے ملتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, بیٹیوں کو اسپیشلی, تو وہ پھر ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں ان لوگوں کو جو بے اولاد ہوتے ہیں. اور وہاں کے اندر ہی ایک عدالت چھوٹی سی بنا دی گئی ہے, یہ بھی ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر وہ اس عدالت میں کون سے فیصلے ہوتے ہیں؟ اس کورٹ میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر بچہ دیا جاتا ہے تو وہ بچے کے نام پر کوئی پراپرٹی کریں, اور کیا وہ واقعی حقدار ہیں, کیا وہ بچے کی اتنی کیئر کر بھی سکیں گے. یہ تو نہیں کہ 4 سال 6 سال کے بعد وہ کہیں جی بچہ ہم سے نہیں پلتا تو چھوڑ جائیں واپس. تو وہ ایک بچے کے لیے بھی بڑی شاکنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کا واقعہ ایک پہلے ہو چکا ہے کہ ایک فیملی امریکہ جاتے ہوئے بچہ اپنا واپس دے گئی تھی. تو وہ ایک بہت بڑا شاکنگ ہوتی ہے بچوں کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے. تو اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے وہاں کورٹ باقاعدہ ہو گئی ہے, وہاں جج بھی بیٹھتے ہیں, اور وہ پھر ان معاملات کو, یعنی کہ سرکاری طور پہ سارا کچھ ہو گیا ہے. بالکل. تو اس ٹائم میڈم وہاں پہ کتنے بچے ہیں جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں؟ 480 کے قریب ہیں بچے جو وہاں پڑھ بھی رہے ہیں, میوزک بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, اور ان کو بڑا بچیاں جو ہیں ان کو پارلر کا کورس یا سلائی کڑھائی کا کورس, تو یہ سارا کچھ کروایا جاتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ بہت 2-3 بچوں کی شادی بھی ہوئی ہے وہاں پر. ٹوٹلی 2 بچیوں کی؟ ویسے زیادہ؟ ہاں 3 بچیوں کی ہوئی ہے ابھی, یعنی کہ 18 کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں. پہلے تو کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا, اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہی بہت کم لوگوں کو پتا تھا. بہرحال اس میں کافی ایفرٹ کیا ہے سارا نے, اور بڑا اچھا ڈپارٹمنٹ جا رہا ہے. 1121 ہیلپ لائن بھی ہے ان کی,
کہ اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کو بیگرز نظر آتا ہے, کوئی مانگتا ہوا بچہ یا لاوارث سڑک پہ نظر آتا ہے, اورفن بچے اس طرح کے بہت ہیں, تو آپ فوری طور پر یہاں اطلاع کریں اور پھر وہاں سے وہ بچوں کو لے جاتے ہیں. میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ شادیاں بھی ہوئیں, جس کی شادی ہوتی ہے لڑکی یا لڑکے کے, وہ ادھر ہی رہتے ہیں یا پھر وہ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں؟ نہیں, وہ تو دیکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے نا کہ وہ باہر ہی ہو. ایک ویسے لڑکا بھی یہاں کا تھا جس کے ساتھ ایک لڑکی کی گئی تھی, لیکن وہ جاب پہ اس کو لگا دیا گیا تھا, کیونکہ ایک اصول ہے کہ 16 ایئرس کے بعد ان کو وہاں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. چائلڈ پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ 16 ایئرس تک. جب اس سے بڑے بچے ہو جاتے ہیں 16 سے اوور, وہ ہمارے لیے بھی بہرحال ایک ٹربل ہوتا ہے کہ ان کو کدھر کیا جائے. تو پھر یا ان کو دارالعلوم بھیجا جاتا ہے یا ان کو کسی اچھی جاب پر لگوا دیا جاتا ہے. تو بچیاں جو ہیں وہ ان کی کوشش کی جاتی ہے کہ شادی, کیونکہ بچیاں ماشاءاللہ جوان ہو چکی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں شادی کر دی جائے کوئی اس طرح کا رشتہ دیکھ کر. تو بہت بڑا کام ہے. لڑکیوں کی تعداد, ٹیفٹا نے بڑا ہیلپ کی ہے, ٹیفٹا نے اس میں بہت ہیلپ کی ہے, اور وہ سکھانے میں ساری چیزیں وغیرہ. ایگزیکٹلی. لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا لڑکوں کی؟ نہیں, لڑکوں کی زیادہ ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ کچھ پکڑ دکڑ کے بھی لے آئے جاتے ہیں کیونکہ جو بیگرز ہیں وہ زیادہ تر لڑکے ہوتے ہیں, یا جو اس طرح کے مکینک ہیں یا کوئی اس طرح کا, حالانکہ چائلڈ لیبر اس کے انڈر نہیں آتی اس ڈپارٹمنٹ کے, لیکن اس طرح کا کہیں کوئی کمپلینٹ ہمیں اب آتی ہے کہ کسی کو مارا گیا ہے یا کسی استاد نے, وہ بچہ موٹر سائیکل سیکھ رہا تھا تو اس کو مارا ہے, تو اس طرح کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو پھر لڑکوں کو, بچوں کو لے کے جایا جاتا ہے, ویگن آتی ہے لے جاتی ہے. تو بچے, لڑکوں کی تعداد اس وقت زیادہ ہے. میں نے اکثر دیکھا کہ جب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جب ٹیم نکلتی ہے باہر تو چھاپے مارتی ہیں, جو روڈ پہ بچے کھڑے ہوتے ہیں اٹھاتی ہیں, ان کو گھر لے جاتی ہیں, وہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے ان کا. 10 دن بعد وہی بچے پھر روڈ کے اوپر ہوتے ہیں. بڑی صحیح بات کی آپ نے. اب اس میں ایک چھوٹی سی ایک نقطہ سن لیں قانونی, وہ یہ ہے کہ جب بچوں کو لے جایا جاتا ہے تو ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ ان کو روڈز پر دیکھا تو ہم پھر بالکل بھی نہیں دیں گے وہ اور ان کو ایسے آرام سے واپس بچے نہیں دے جاتے, ایسا نہیں ہوتا. وہ کیس کورٹ میں کرتے ہیں, وہ کورٹ میں پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ واپس کیا جائے, اور پٹیشن میں ان کو ظاہری بات ہے کوئی پیسے بھی بھرنے پڑتے ہیں, کچھ خواری بھی بھگتنی پڑتی ہے. پھر ڈپارٹمنٹ ان کو بچہ ہینڈ اوور کرتا ہے اور یہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ دوبارہ ہمیں نظر آئے تو پھر ہم بچہ نہیں دیں گے. تو یہ ایک ہے کہ لوگ ہمیں اطلاع نہیں کرتے, فون نہیں کرتے, اس میں کوئی پیسے شیسے. میں نے تو ویسے یہ ان کو کہا تھا سی ایم صاحب کو, جب ہمارے پچھلے سی ایم صاحب تھے, کہ اس لائن کو فری کیا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ انفارم کر سکیں. ایگزیکٹلی, لوگوں کے پاس بیلنس نہیں ہوتا, کسی کا کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی پیکج میں 112 آتا نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ پھر بیلنس کے چکر میں نا موسٹلی لوگ کال ہی نہیں کرتے. تو کھانا میڈم کیا دیا جاتا ہے؟ کیا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے, اس میں سبزی بھی 3 دن پکتی ہے, 2 دن گوشت بھی پکتا ہے, 1 دن چکن بھی ہوتا ہے. بچوں کے لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے دودھ کی سپلائی بھی وہاں آتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ کہ گورنمنٹ دیتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہماری فورن لوگ جو آتے ہیں وہ بہت تیز آتے ہیں اوورسیز, یعنی کہ ہیلپ کرتے ہیں, بہت ہیلپ کرتے ہیں. جو بھی آتا ہے وزٹ کے لیے, عید بقرعید پر لوگ آتے ہیں, اس پہ بہت سارے گفٹ دے جاتے ہیں, کمبل دے جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی بہت زیادہ گفٹ کے صورت میں ہمیں بچوں کو ملتی ہیں, ڈونیشن بھی ملتا ہے. عید سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں بچے وہاں پہ؟ کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ تو یاد آتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہن بھائی وغیرہ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بیچاروں کے کچھ تو موسٹلی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس موجود زندہ ہوتے ہیں, لیکن ڈائیورس کیسز کی وجہ سے پھر ان کو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کر دیا جاتا ہے بچوں کو. تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ان کی نانیاں دادیاں کوئی نہ کوئی ان کو آ کر ملے, تاکہ وہ ایک جو بلڈ ہے وہ تو پھر بلڈ ہی ہے نا, اس میں جتنا بھی کوئی کر لے وہ بات نہیں ہو سکتی. تو ہوتا موسٹلی یہی ہے کہ کسی نہ کسی اہم سیاسی شخصیت کو یا کوئی بھی سیلیبریٹی کو وہاں مدعو کیا جاتا ہے, کوئی کیک سیلیبریشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد بچے چھوٹے ان کو غبارے شبارے, کوئی ٹوائز, اچھی نئے کپڑے اسپیشلی بچوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک نئے جوتے نئے کپڑے مل گئے. بیچاروں کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, تو وہ اتنا سے ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر بچوں کے لیے کی جاتی ہیں. یہ جو اور بھی این جی اوز وغیرہ بنی ہوئی ہیں, کیا ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں چائلڈ پروٹیکشن کے؟ ہاں بالکل, نہیں ہوتے ہیں, بالکل ایم او سائن ہوتے ہیں ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ. کوئی این جی اوز ایسی بھی ہیں جن کو جو چاہتی ہیں کہ ان کو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے کر دیا جائے بچوں کو جو ان کے پاس ہوتے ہیں, یا بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو سالو نہیں ہو پاتے, تو چائلڈ پروٹیکشن کے پاس بہرحال سارا کے پاس بڑے اختیارات ہیں. ہماری پچھلے دور میں 18 سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, کوئی ان کے پاس نہ اختیارات تھے, اور نہ ان کے پاس کوئی اچھی بلڈنگ تھی, نہ ان کے پاس کوئی اچھے ورکرز تھے یا امپلائز تھے. سارا نے امپلائز بھی نئے فل کیے اور بہت کوئی کام کیا اس نے. بہرحال ابھی قصور میں یہ زینب کا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد بہت بڑا وہاں انسٹیٹیوٹ اس نے اوپن کیا ہے, اور وہ سارا تعاون کے ساتھ. اچھا میڈم, میں تھوڑا ماضی میں جانا چاہوں گا. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, ایک آشیانہ کیس تھا ایک میرے خیال میں,
جو راولپنڈی کا تھا؟ نہیں یہ لاہور کا ہی تھا. اچھا. تو ایک عورت تھی، میرا نام افشا لطیف. یس شی واز پلانٹڈ. ہاں وہ جو اب کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادتی کی گئی خان کے دور میں، لڑکیوں کو وہاں پہ اٹھایا لیا جاتا تھا، ایم پی ایم این اے منسٹر وغیرہ آتے تھے یہاں پہ استعمال کرتے، سارا کچھ کرتے تھے. اس میں اصل کہانی ہے کیا؟ شی واز ٹوٹلی پلانٹڈ. اور بہت ساری اور بھی ایسے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے جو بعد میں گم گشتہ، وہ کوئی دنیا میں کوئی پتہ ہی نہیں ان کا وہ گئے کدھر ہے. تو ایسے کیسز آپ کو میرا خیال پبلک بھی سمجھدار ہے، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ایک دم پردہ اسکرین پر آتے ہیں، واویلا ڈالتے ہیں اور وہ کسی پہ بھی گند کیچڑ اچھال کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، پھر پردہ اسکرین پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ایسے کیسز سمجھ آنا چاہیے پبلک کو بھی کہ وہ فیک ہوتے ہیں. تو ریحام کا بھی ایک دور آیا تھا اور اس نے ایک بک لکھی اور بکواس بازی کی خان صاحب کے بارے میں، اور پھر آج اس ریحام کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے کیسز بہت ہوتے ہیں. یہ تو قسمیں کھاتی ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتی ہیں، جی ہم نے تو یہ کیا ہے، وہ اس طرح کا. یہ سب جھوٹ ہوتا ہے. ان کے لیے قرآن کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے لیے نماز کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہوتا. اگر آپ کسی یہودی کو بٹھا کے، کرسچن کو بٹھا کے کہہ دو کہ قرآن کی قسم کھاؤ تو وہ آرام سے کھا لے گا. اس کو کیا لگے کہ میرے پاس ثبوت ہیں، تصویریں ہیں، سارا. پھر لائی کیوں نہیں؟ پھر فرنٹ پہ لائی کیوں نہیں؟ عدالت تک گئی ہوئی تھی، وہ عدالت تک گئی تھی تو لے کے آتی نا فرنٹ پہ، وہاں اس کے بعد غائب ہو گئی. تو یہی چیزیں ہیں نا کہ ایک آپ واویلا مچاتے ہو اگلے کو ذلیل کرنے کے لیے، اور خاص طور پر یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے. پیپلز پارٹی سے میں یہ امید نہیں کرتی، وہ سمجھدار اور تھوڑی کہہ لیں کہ پڑھی لکھی جماعت ہے. تو اس میں نے دیکھا ورکرز کا بھی خیال کیا جاتا ہے، ایسے اونچے اتکنڈے بھی نہیں یوز کیے جاتے. لیکن نون لیگ سے کچھ بعید نہیں ہے. خدا کا واسطہ ہے اس پارٹی کی جان چھوڑ دیں لوگ. پتہ نہیں، دیکھیں اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا مینڈیٹ تھا. آ گئی. آپ اس کو روک نہیں سکے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی اپنے مینڈیٹ پہ آئے ہیں. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ چھوڑیں، پاکستان کو بھی چھوڑیں. آپ الیکشن کمیشن تو خود بول رہے تھے وہاں کے بندے، تو ان کو بھی تو پرومیننٹ ہونا چاہیے نا. ان کو بھی تو آگے لائیں، پھر ان کو بھی لائیں میڈیا پر. بعد میں پھر وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بہت تھرٹ ملتے ہیں. وہ پھر تھرٹ کی وجہ سے وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا، کو سچ جو بولتا ہے، جو کہانی سامنے لاتا ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. مسئلہ تو یہی ہے پاکستان میں. کوئی بھی نکلتا ہے، چاہے وہ میڈیا پرسن ہے، چاہے وہ سرکاری ہے، جو بھی ہے، یا عام آدمی ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہاں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پی ٹی اے کے دور میں نہیں ہوا. کسی کو اٹھایا نہیں گیا. کوئی لیڈر کو سب کو آزادی تھی، جو جدھر کو جس کا دل کیا وہ گیا، جس کا دل چاہا اس نے ٹی وی پہ بیان دیا. میڈیا کو بھی آزادی تھی. آپ مانیں، آپ خود میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کو بھی آزادی تھی. اور میڈیا کے بہرحال خان صاحب بہت فیور میں تھے کہ ایک پارٹی کو پی ٹی کو لانے میں بڑا اہم کردار. میں بتاتا ہوں، جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، تو خان صاحب نے ایڈ بند کر دیے. جب ایڈ بند ہوئے تو سب میڈیا خلاف ہو گیا. تب میڈیا نہیں خلاف نہیں ہوا. اس ٹائم ڈاؤن سائزنگ شروع ہو گئی. ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی، سب ورکر بے روزگار ہو گئے. اس کے بعد سے لے کے آج تک میڈیا سٹینڈ نہیں ہو پایا. دیکھیں یہ بھی تو غلط ہے. میڈیا چینلز پرائیویٹ ہیں تو ان کو اپنے خرچے خود اٹھانے چاہیے نا. آپ کیوں ایڈز کے اوپر، جو گورنمنٹ ایڈ دے گی تو آپ چینل چلاؤ گے؟ یہ تو غلط ہے نا. آپ اشتہارات پہ چلاؤ. آپ اپنے اور ایکٹ، ڈرامے، کرنٹ افیئر اور اتنے پروگرام، اتنے کچھ ہوتا سکتا ہے جس کے پر آپ انٹرٹینمنٹ پر کما سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ڈونیشن. میڈم بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین، آپ نے میڈم سیما انوار کی باتیں سنی اور ریکویسٹ کر رہی ہیں شہباز شریف سے، مریم نواز سے کہ ملک کی جان چھوڑیں اور کسی اور کو آگے آنے دیں، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو نہ ڈالیں. اور بھی ورکر ہیں، ان کا بھی حق ہے آگے آنے کے لیے، اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے حق ہے، ان کا بھی آگے آنے دینے چاہیے. تو یہ کب تک نظام ٹھیک ہوگا؟ جب تک خان صاحب میں باہر نہیں آتے، ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے سارے لوگ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جتنے بھی ہیں، تب جا کے ملک کا جو نظام ہے یہ ٹھیک ہوگا. تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.